अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज सदर आरिफ अलवी साहब ने पार्लियामेंट से मुश्तरका पार्लियामेंट से खिताब किया और इसके बाद तीसरा जो पार्लिमानी साल है उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया। और आज हमने देखा कि बाबर अवान साहब ने जो तीसरा पार्लिमानी साल है उसका पूरा शेड्यूल भी प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट किया। आरिफ अलवी साहब ने तारीफ़ें की, बताया कि हुकूमत ने क्या क्या अच्छे काम किए, लेकिन एक सदर का ये भी काम होता है कि कुछ निशानदेही करें कि जो काम नहीं किए या करने चाहिए या जिन पर जोर देना चाहिए हुकूमत को, हमें तवक्को थी वो भी उस तरफ जाएंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो अपना काम किया, पीटीआई के सदर हैं, उन्होंने पीटीआई की 2 साल कारकर्दगी सामने रखी, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कोविड के हवाले से उन्होंने तारीफ़ की, फिर इंटरनेशनल उन्होंने कहा कि जी फॉरेन अफेयर्स के मामले में बल्कि बाकायदा इमरान खान साहब को मुबारकबाद भी दी कि जिस तरह कश्मीर के मामले पर वो उन्होंने मामलात को आगे लेकर चले और पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाला और इंडिया को आइसोलेट किया। लेकिन फिर हमने ये देखा कि पार्लियामेंट में अपोजिशन भी आज डिवाइडेड नज़र आई। हमने सुना कि जी मियां नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान से बात की, बिलावल भुट्टो से बात की, फिर अपनी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा से भी इतलात थी कि बात की, तो वो उसमें कोई मुतज़ाद इतलात हैं, कोई कहता है कि जी बात की, कोई कहता है नहीं की, लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि उन्होंने बाकायदा टेलीफोन पर बात की और उनको भी हिदायत की कि जी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर जो है वो एपीसी को कामयाब बनाओ और फिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है उसमें तेज़ी लेके आओ। लेकिन आज जब PMLN के लोग मौलाना फजल रहमान की JUIF के पास गए कि जी हम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो आज सदर अलवी साहब की तकरीर हुई है मुश्तरका इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, तो उस पर JUIF ने कह दिया कि जी नहीं, हमने अपना काम जो करना था कर लिया। और आज फिर उन्होंने JUIF और दीगर जो जमातें थीं जिनमें ख़ास तौर पर जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान ग्रुप, PK मैप, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, फिर नेशनल पार्टी, इन तमाम पार्टीज़ ने अपनी अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लिफ्ट नहीं कराई। अब ये लग ये रहा था कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान और बिलावल से गुफ्तगू की है तो उसके बाद शायद दोबारा ये इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन रातों रात क्या होता है कि 1-2 दिनों में फिर सूरत हाल तब्दील होती नज़र आती है और आज फिर ये जो 3-4 पार्टियां ये फिर 2 बड़ी अपोजिशन की जमातों के साथ फिर अलहदा हो गई और उन्होंने बाकायदा कहा कि हमें इन पर अब इतना कोई एतमाद नहीं है, ये अपनी 2 इंच की मस्जिद बनाकर बैठ जाते हैं और हुकूमत को अभी तक जो सहारा दिया हुआ है वो इन्हीं 2 बड़ी जमातों ने दिया हुआ है अपोजिशन की। इस पर भी बात करेंगे। दूसरा नाज़रीन, कल रात को एक निजी चैनल पर शिबली फराज साहब ने जियो पे हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में मरियम औरंगजेब साहब को दोबारा जब हामिद मीर साहब ने पूछा कि जनाब ये NRO की बात दोबारा आप कर रहे हैं तो किसने मांगा, तो उन्होंने फिर कल तो बाकायदा चैलेंज कर दिया कि भाई मुझे मालूम है कि किसने मांगा, आपकी पार्टी ने मांगा, दोनों पार्टियां मांग रही हैं यानी कि पीपल्स पार्टी और PMLN। इस पर भी बात करेंगे कि ये चीज़ें एकदम किस तरह चेंज हो जाती हैं। और दूसरा, सिंध के हवाले से आज काबीना का इजलास हुआ, सिंध काबीना का, उसमें भी बड़े फैसले किए जा रहे हैं और अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो एक कोर कमेटी बन गई है जिसमें वफाक, सूबाई हुकूमत और दीगर जमातें भी हैं, क्या वाकई कराची के मसाइल अब हल होंगे? क्योंकि 28 तारीख को तो मेयर साहब भी फारिग हो रहे हैं, वसीम अख्तर साहब, तो अब आइंदा की सूरत हाल क्या बनेगी? क्योंकि कराची का इशू एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी से आगे निकल चुका हुआ है और मामला जो हैं वो अब, क्योंकि हमने देखा कि फारूक सत्तार साहब भी आज बड़े गर्म थे, फिर वो जो हैं अपना मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने भी आज बड़ी गरम जो है वो प्रेस टॉक की। तो ये अब एक कराची जो है वो सिंध के हवाले से कराची जो है एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है और अब देखना ये होगा कि क्या ये अब कराची के अंदर जो बैठे स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM जो बड़े 2 स्टेक होल्डर्स हैं और PTI जो कि अब इस दफ़ा 2018 के इलेक्शन के बाद तीसरा बड़ा स्टेक होल्डर बन के सामने आया है, इन तीनों के दरमियान क्या कराची डिवाइड होगा या ये तीनों मिलकर
कराची को बेहतर करेंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है राना मुबशिर साहब, एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया राना मुबशिर आपका। आयशा बख्श ने मुझे लाहौर से ज्वाइन किया है, एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपका। और हम कोशिश कर रहे हैं कि नज़ीर लगारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। नज़ीर लगारी साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। पहले तो ज़रा ये जो शिबली फराज साहब ने जो कल गुफ्तगू की एक निजी चैनल मतलब हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, ये ज़रा सुन लें और फिर बताएं कि ये हर कुछ अरसे बाद ये हमें दोबारा क्यों एनआरओ की बाज़गश्त सुनाई देती है। ये एक दफ़ा मामला सेटल क्यों नहीं हो जाता? जब अपोजिशन कहती है कि हमें बताएं कि किसने मांगा, तो फिर कोई जवाब नहीं आता। इससे पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मुराद सईद साहब, जो बड़े यंग वाइब्रेंट मिनिस्टर हैं पीटीआई के, उन्होंने भी कहा कि ये इधर बैठे हुए 5 लोग, इन्होंने हमसे एनआरओ मांगा, नाम फिर नहीं मालूम। अब ये जरा सुन लें कि शिबली फराज साहब ने क्या गुफ्तगू की, और फिर इस पे मुझे आपका तबसरा भी चाहिए होगा। जी नज़ीर लगारी साहब, वो कहते हैं शिबली फराज के, मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, मरियम औरंगजेब साहिबा चैलेंज कर देती हैं कि नहीं आप बता दें। उन्होंने कहा आप तो उस मीटिंग में भी नहीं बैठी हुई थी, मैं तो उस मीटिंग में भी था जहां पे एनआरओ मांगा है। अब ये हम क्यों बार बार सुनते हैं कि अभी तो हमने हाल ही में देखा कि दोनों बड़ी ऑपोजिशन की पार्टीज ने जो मेजर लेजिस्लेशन थी फैटफ के हवाले से, जब उस पर नैब की शराइत उन्होंने रखी हुई थी, नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली के हवाले से, उनसे भी वो पीछे हटे और उसके बाद आके उन्होंने बाकायदा सपोर्ट भी कर दी। और जिस पर आज भी हमने सुना कि जो दीगर अपोजिशन की जमातें हैं, उन्होंने फिर इन दोनों पार्टीज़ पर एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि हमें फैटफ के बहुत सारे बिलों पर आज भी एतराज़ है। तो ये एनआरओ की बाज़गश्त दोबारा हमें क्यों सुनाई दे रही है? बात यह है कि तारीख में जो लोग कभी अपनी औलाद की वजह से शर्मसार दिखाई देंगे, हमें इंतहाई अफसोस है, इंतहाई दुख है और इंतहाई तकलीफ है कि उनमें अहमद फराज भी होंगे जो अपने साहबजादे के सियासी आमाल और अफ़ाल, अपनी कारकर्दगी की वजह से तारीख में नादिम होंगे और तारीख में शर्मसार होंगे कि इतने बड़े आदमी के पास इतने कोताह चश्म कज फहम भी साहबजादे ऐसे भी होते हैं जो अपने वालिदैन के नाम पर एक बोझ बन जाते हैं। शिबली फराज उनमें हैं जो अहमद फराज के नाम पर एक बहुत बड़ा बोझ है। पहली बात यह है कि ये आज से नहीं, बहुत अरसे से दावा हो रहा है कि जनाब फलां एनआरओ मांग रहा है, फलां एनआरओ मांग रहा है। अपोजिशन ने कोई ऐसा मिसाली काम नहीं किया है कि जिस पर हम कहें कि जी अपोजिशन के लोग तो बहुत ही शानदार हैं और बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन इनसे कौन एनआरओ मांगेगा? ये खुद एनआरओ मांगते फिर रहे होंगे। इनका एक आदमी ऐसा होगा कि जब वक्त की पकड़ आएगी, जब वक्त के सामने आमालनामा पेश होगा तो पता चलेगा कि कितने बड़े खजाने को लूटने वाले और किस तरह से कहते हैं माफिया बैठी हुई है। माफिया कहाँ बैठी हुई है? जो जनाब वजीर आजम फरमाते हैं कि माफिया है, और फिर ये कि माफिया एक उसका कोई सरबराह भी होता होगा। काबीना का इजलास होता है, काबीना फैसला करती है कि जनाब हम एक्सपोर्ट करेंगे चीनी को, और उसके बाद फिर ये कि चीनी पर सब्सिडी देंगे, और फिर कहते हैं माफिया क्या होती है और माफिया का सरबराह कैसे होता है, कौन सा होता है, उसकी शक्ल कैसी होती है, हमें आज तक समझ में नहीं आई है। और ये सारे का सारा जो चीनी का माफिया था वो कौन था और कैसे लोग थे और किस शक्ल के थे, और एनआरओ उनसे मांगेंगे जो खुद एनआरओ मांगते फिर रहे होंगे कल। और अपोजिशन के मैं फिर कहता हूँ कि बड़े अफाल नहीं है और उन्होंने कोई मेजर सियासी किरदार अदा नहीं किया है, और डट कर खड़े होकर इन्होंने हुकूमत के साथ कोई कन्फ्रंटेशन भी नहीं की है। लेकिन इनसे कोई मांगेगा एनआरओ, कोई इनसे, पर एनआरओ क्या चीज है? एक लफ्ज है जिसको बदनाम कर दिया गया, रुसवा कर दिया गया। नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस था जिसको एनआरओ कहा गया है। मैं आज भी ये कहता हूँ कि एक ट्रुथ और रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए जो पाकिस्तान में सच बताए कि जनाब इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ हुआ है 75-73 साल में, क्या मजाक किया गया है और लोगों को किस तरह से उनके हक पर डाका डाला गया है। और सही ये और फिर रिकंसिलिएशन हो। पहले तो पता चले ना कि कौन कौन लोग हैं, कौन कौन इदारे हैं और किस तरह के लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है
کہ وہ جا کر اپنے سچ کے سامنے خود فیس کرے اپنے آپ. صحیح. لیکن نذیر لغاری صاحب معذرت سے جو مطلب اپوزیشن کا خاص طور پہ دو بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو پچھلے حالیہ دور میں جو ہم نے رویہ دیکھا ہے اس سے لگتا ہے کہیں نہ کہیں این آر او کا لفظ تو استعمال واقعی نہیں کرنا چاہیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ریلیف ضرور مانگتے, مطلب لگتا ہے کہ کہیں مانگا ہے یا کچھ ہوا ہے. یقیناً آپ کی اپنی رائے ہے, لیکن شبلی فراز صاحب ایز اے پرسن بہت شریف آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں, لیکن یقیناً سیاست کے حوالے سے سیاسی بیان بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی اپنی رائے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو بھی ان کے والد کو خاص طور پہ اس طرح شرمندہ مطلب آپ نے کہا وہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے, لیکن چلیں آپ کی اپنی رائے ہے. عائشہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک دوبارہ صرف ایک ریٹورک چل رہا ہے ریلیف مانگنے کا, دینے کا, یا یہ باقاعدہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوبارہ یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جناب, کیونکہ آج شیخ رشید صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی, اس میں بھی انہوں نے بات کی, وہ بھی ہم سنوائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ضمیر صاحب بہت شکریہ. جو بات نذیر لغاری صاحب کر رہے تھے اس سے کسی حد تک میں اس کو اس حساب سے کرنا چاہوں گی کہ ہم این آر او کی بات جب بھی کرتے ہیں یہ یاد کر لینا چاہیے کہ جو گزشتہ این آر او ہوا تھا اس کی زمینی حقیقت کیا تھی, کس کی کتنی ضرورت تھی اور کس وجہ سے وہ این آر او کرنا پڑا تھا. آئندہ بھی مستقبل میں کبھی این آر او ہوگا تو زمینی حقیقت کہیں نہ کہیں ملتی جلتی ہوگی. سیاست دانوں کا این آر او سے کتنا اور کس حد تک لینا دینا ہے یہ آپ لوگ میرے سے بہتر جانتے ہیں. اس وقت جو حکومت کی جانب سے بار بار بیانات دیے جاتے ہیں, یہ حکومت بڑے ٹھوس ویژن کے ساتھ آئی تھی, اپنے آپ کو بڑا میں تو اس وقت اسے کہوں گی ڈریم سیلر کے طور پر کھڑی ہوئی تھی جس کو عوام نے بائی کیا تھا. کیا آج یہ وہاں کھڑے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہمیں صرف بے بنیاد الزامات, نعرے, اس سے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. کیونکہ 2 سال میں جتنی باتیں آنے سے پہلے کہی گئی تھیں آج ان کی عوام کو تلاش ہے. جو آج پریزیڈنٹ صاحب نے تقریر کے آغاز میں بات کی, ان کا کہنا ہے کہ میڈیا صحیح نہیں دکھا رہا عوام کو. میڈیا کیا دکھائے گا؟ میڈیا کیمرہ رکھ کے عوام کی آواز لا سکتا ہے. میں نے 2 ہفتے پہلے عوام کے ساتھ بات کی, عوام میں بہت غصہ ہے بہت سی باتوں کو لے کر. ابھی جو لغاری صاحب بات کر رہے تھے, بیسک نیڈز جو ہے نا وہ عوام سے دور ہو رہی ہیں. بے روزگاری اور مہنگائی عوام کے سر پر ایسے مسلط ہے کہ لوگ دن بدن زندگی گزارنا, اس کو نبھانا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ آپ پارلیمان کا حال دیکھ لیں. پھر میڈیا پر الزام کے آپ دکھاتے کیا ہیں؟ وہاں کس کی ترجیح یہ ہے کہ عوام کس مشکل سے گزر رہے ہیں؟ وزیر اعظم اگر یہ کہیں کہ ہماری جو صورتحال ہے, مافیا بہت طاقتور ہے, اشرافیہ بہت طاقتور ہے, ہمیں گرانے کی کوشش کرے, وزیر اعظم سے اوپر کوئی عہدہ نہیں ہے. سب سے زیادہ ایگزیکٹو پرائم پوزیشن پر عمران خان صاحب موجود ہیں. 22 سال کی جدوجہد ہے ان کے پیچھے, ان کی تیاری. 2 سال بعد بھی اگر سٹنگ پرائم منسٹر یہ کہے کہ اشرافیہ نہیں کھڑے ہونے دے رہی, مافیا چینی قیمتیں قابو میں نہیں آنے دے رہا, آٹا نہیں مل رہا تو مافیا ذمہ دار ہے, پیٹرول کی قیمتیں قابو نہیں آتی تو مافیا ذمہ دار ہے, عوام کس کو پوچھے گی؟ اپوزیشن کو تو نہیں پوچھنے جائے گی. اپوزیشن نے تو جو کیا آج ان کے سامنے ہے. ان کی اپوزیشن کی پارلیمان میں کوئی سے نہیں ہے, عوام ان کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے, حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے. 2 سال پہلے 100 دن کا جو پلان رکھا گیا تھا, کیا اس پلان کے کوئی پوائنٹرز ایسے ہیں کہ جو ہم آج 2 سال بعد کہہ سکیں 730 دن کے بعد کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس حکومت نے 2%, 5%, 10% اچیو کر لی ہیں؟ صحیح. سو این آر او کون دے گا, کیا دے گا؟ نہ تو اس میں اپوزیشن کا ہاتھ ہے نہ حکومت کا ہاتھ ہے. نہیں تو کہیں پہ لگتا ہے کہ بیانات ہیں جو کنٹینیوسلی کنزمپشن کے لیے پھینکے جا رہے ہیں. صحیح. چلیں رانا مبشر صاحب, 2-3 چیزیں ہیں کیونکہ آپ کے پاس انسائیڈ انفارمیشن بھی ہوتی ہے. اگر شبلی فراز صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ میں اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا جہاں پہ مطلب مریم نواز صاحبہ کو, مریم اورنگزیب صاحبہ کو خطاب کر کے انہوں نے کہا کہ جہاں پہ آپ کی لیڈرشپ نے ریلیف مانگا تھا, این آر او تو چلیں وہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر, تو میں اس کو ریلیف کہہ دیتا ہوں, کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف مانگا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پھر دوبارہ حکومت کا کور ایشوز سے, جس طرح ابھی عائشہ نے جن کی طرف اشارہ کیا, ڈائیورٹ کرنے کے لیے دوبارہ اس شوشے کو چھوڑا جا رہا ہے, یا اس میں واقعی کوئی ابھی بھی حقیقت ہے؟ دیکھیں ضمیر صاحب, مجھے ایک چیز بتائیں. ایک میاں نواز شریف صاحب کی کھل کے بات کروں گا میں. میاں نواز شریف صاحب ایک کورٹ جو ہے ریلیف دیتی ہے, ٹھیک ہے, فار اے اسپین آف لائک 2 months ٹائم پروبیبلی پلس مائنس 8 months. میاں نواز شریف صاحب باہر چلے جاتے, ٹھیک ہے, چلے 8 weeks 2 مہینے ہو گئے جی.
چلے جاتے ہیں باہر. اس وقت کیا حکومت جو ہے نیکسٹ کورٹ میں جا کے ان کو نہیں روک سکتی تھی, اپیل نہیں کر سکتی تھی؟ کر سکتی تھی, نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جناب جو بانڈ فل کر کے دیا تھا, جس کو جو ان رائٹنگ شہباز شریف صاحب نے دیا تھا کہ جناب میں خود ان کو لے کے آؤں گا اور میں I'll bring him back and all the stuff, I'll bring my brother back. ٹھیک ہے. اور وہ اس بانڈ کا کیا ہوا؟ یہ ریلیف ہے نا. What is this? This is a relief. ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے ریلیف؟ ٹھیک ہے. آپ نے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے ارد گرد جو لوگ تھے, let me put it this way, انہوں نے کہا جناب کہ پلیٹلیٹ صبح میاں نواز شریف صاحب کے ادھر چلے گئے, پھر ادھر چلے گئے, پھر نیچے گر گئے, پھر اوپر چڑھ گئے. پورے دن میں یہ سارا میڈیا, ہم لوگ اور آپ لوگ بیٹھ کے یہ سارا کھیل کھیلتے رہتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اب اتنے ہو گئے پلیٹلیٹس, اب اتنے ہو گئے جناب, اب اس طرح ہو گیا, اب یہ پرابلم ہے جناب. اور پھر اس کے بعد جناب نواز عمران خان کو یہ بتایا گیا کہ جی خدا نخواستہ میاں نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو you'll be held responsible, right? تو عمران خان وہاں پہ جناب بیک آؤٹ کر, ٹو بی ویری آنیسٹ. ٹھیک ہے. دیز آر آل ریلیفس. اور کیا ہوتا ہے یار, مجھے نہیں سمجھ آتی اور کون سا ریلیف ہوتا ہے. آپ کسی کو بھیج سکتے ہیں باہر, آپ جا سکتے ہیں باہر, میں جا سکتا ہوں باہر, عائشہ جا سکتی ہے, نذیر لغاری صاحب جا سکتے ہیں باہر. خدا نہ خواستہ ہمارے بھی اگر اس سچویشن میں ہم ہو, you just put yourself in their shoes. چلیں یہ تو پی ایم ایل این ہو گیا رانا, یہ تو پی ایم ایل این ہو گیا. تو شبلی فراز صاحب نے تو شروع میں یہی کہا کہ دونوں بڑی پارٹیوں نے ریلیف مانگا ہے, پیپلز پارٹی نے بھی مانگا ہے. دیکھیں نا, بات سمپل سی ہے. آپ نے پہلے 6 مہینے کے اندر جب یہ حکومت آئی ہے, اس میں آپ نے آصف زرداری کے خلاف جو چیزیں آپ لے کے آئے ہیں سامنے, جے آئی ٹی بنی, آپ سارے سامنے آپ کے 90 دن کے اندر جے آئی ٹی نے اپنا کام مکمل کر کے عدالت کے سامنے پیش کر دیا. ایز فار ایز پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ از کنسرنڈ, وہ سامنے رکھ دیا. اس کے بعد اس سے پہلے لاسٹ لیگ میں اگر آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی, جس میں شاہر خاقان عباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اس لیگ میں کیا ہوا وہ سارا آپ کے سامنے, پاناما آپ کے سامنے, وہ ایک ہائی پلیٹ ہوئی. تو ایک کمپرومائزنگ سچویشن میں پڑ گئے. دیکھیں نا, ایک کمپرومائزنگ سچویشن بن گئی نا پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور نون لیگ کے لیے بھی. ان کے کمپرومائز ہوگی نا, دونوں کمپرومائز ہوگی لیڈرشپ. جب کمپرومائز ہوگی لیڈرشپ تو وہ کیا کرے, اپنی لیڈرشپ کو فائل لوا دیں, کی کرن صحیح نہیں لوا سکتے نا. تو جو کمپرومائزز نظر آتے ہیں, جو آپ کو نظر آتے ہیں یہاں پہ اسمبلیز میں, یہاں پہ بل پاس ہو جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کہہ رہا ہے جناب کہ بل پاس ہو جاتے ہیں جناب, یہ دونوں پارٹیز ملی ہوئی ہیں, وہ ٹھیک کہتا ہے. لیکن مولانا صاحب سے بھی تو پوچھے نا کہ مولانا صاحب آپ نے اسلام آباد میں آ کے پڑاؤ ڈالا تھا کچھ مہینے پہلے, تو وہاں پہ جتنی لیڈرشپ جاتی تھی اور جا کے سٹیج پہ کھڑی ہوتی تھی اور سٹیج پہ کھڑی ہو کے تقریر کرتی تھی, وہ ٹائم لے کے آتی تھی, کسی سے پوچھ کے آتی تھی اور کہتی تھی جناب کہ ہم چلے جائیں اور جا کے وہاں پہ تقریر کر لیں, ہم اپنی حاضری لگوا لیں. وہ اجازت لیتی تھی اور آتی تھی. سو forget about opposition. چلیں اجازت لے کر جاتے تھے. اور میں بھی ابھی آپ سے جاؤں گا ایک بریک کے لیے, اور بریک کے بعد اس پر مزید بات کریں گے. شیخ رشید صاحب نے کیا بات کی اس پر بھی بات کریں گے, اور آپ کو سنوائیں گے بھی کہ شیخ رشید صاحب نے اس حوالے سے, این آر او کے حوالے سے کیا بات کی, اور میاں نواز شریف صاحب کے جو اس وقت ٹیلی فون جو پالیٹکس چل رہی ہے, جو لنڈن سے بیٹھ کر وہ یہاں کر رہے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. جی نذیر لغاری صاحب, نواز شریف صاحب ایک چھوڑ دو چھوڑ جتنے مرضی فون کر لیں, مطلب میاں نواز شریف صاحب نے اپنی صاحبزادی کو کہا کہ جی ہم فضل الرحمان صاحب کے تحفظات کو دور کرنا ہے, ان کو کسی صورت ناراض نہیں کر سکتے. لیکن آج پی ایم ایل این کی ریکویسٹ کے باوجود جوائنٹ پریس کانفرنس نہیں کی, جے یو آئی فے کے مطلب جو ممبرز تھے انہوں نے انکار کر دیا. تو اب یہ بھی دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سب نیب زدہ ہیں. یہ اب جو نئی یہ جو ٹیلی فون پالیٹکس شروع ہوئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس طرف ایک اور بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جی پتہ نہیں کوئی انٹرنیشنل ہینڈ اگین جو ہے وہ اپنا کام دکھا رہا ہے. خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جی سعودی عرب کے اشارے پہ میاں نواز شریف صاحب اب فون کر رہے ہیں تمام اپوزیشن کو متحد ہونے کے لیے. تو اس پر بھی ذرا تھوڑا سا کمنٹ کر دیجئے.
دیکھیں یہ تو ہوتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر بیرونی مداخلت ہوتی ہے، اور آپ کے سامنے بہت سے واقعات ہوئے۔ میاں نواز شریف ڈیل کر کے چلے گئے تھے، اور اس میں ہمیں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ کس طرح سے 2 بار ایسا ہوا کہ وہ جیل سے سیدھا جہاز میں بیٹھے اور ملک کے باہر چلے گئے، بلکہ ان کے لیے جہاز بھیجنے والوں نے نہیں بھیجا۔ اب یہ تو نہیں معلوم ہے کہ سعودی عرب اس ڈیل کے پیچھے ہے کہ اور کوئی ادارہ، فرد، لوگ، افراد، ملک، ریاست، مملکت، کوئی اور لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ یہ طے ہو گیا کہ اپوزیشن عوام پر بھروسہ نہیں کرتی ہے، عوام لیڈر تلاش کر رہے ہیں، عوام لوگ ایک ایسی پارٹی تلاش کر رہے ہیں کہ جو ان کے اوپر آئی ہوئی مصیبتیں جو ہے وہ ان کو کم کرے، اور ان پر جو ایک ایسی رات مسلط ہو گئی ہے جس کی کوئی صبح نظر نہیں آتی ہے، اس کے خلاف لڑنے کے لیے آئے۔ دیکھیں آپ، مارشل لا ہوتا ہے نا، تو لوگ لڑتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی حرارت سے لڑتے ہیں، بڑی طاقت کے ساتھ لڑتے ہیں، اور انہوں نے ڈٹ کر دکھایا۔ جنرل ضیاء کے دور میں لوگوں نے پوری ہمت اور پوری جرات کے ساتھ لڑائی لڑی۔ 48,000 لوگوں نے اپنی پیٹھوں پر کوڑے کھائے اور قید تنہائی کاٹی، اور وہ تہہ خانوں میں، شاہی قلعے کے تہہ خانوں میں اپنے زندگی کے بہترین دن گزارے۔ ایسے لوگ تھے، اور ایسے لوگ پولیٹیکل لوگ تھے، سیاسی لوگ تھے۔ آج سیاسی لوگ جو ہیں، سیاسی لوگ تو ہوں گے، پولیٹیکل پارٹیز میں ہوں گے، پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے، کس طرح سے سمجھوتے بازیاں کرتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ نیب سے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جنرل ضیاء کے کوڑے تو لوگوں کو سیاسی عمل سے نہیں روک سکے تھے، لیکن اس وقت یقیناً آپ کو مطلب سب سے زیادہ فور فرنٹ پہ تو خیر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تھی، اور انہی کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ لیکن یہ آپ نے صحیح کہا کہ آج عوام کوئی ایسا لیڈر ڈھونڈ رہی ہے جو ان کے مسائل کو لے کر آگے چلے اور پھر موجودہ حکومت کو کنفرنٹ کرے۔ عائشہ، جو شیخ رشید صاحب نے بات کی کہ یہ ٹیلی فون پولیٹکس شروع ہو چکی ہوئی ہے، کہ لندن سے ٹیلی فون ہو رہے ہیں، بلاول کو بھی، مریم کو بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی، اور شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ جی یہ جتنے مرضی کر لیں لیکن ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب ڈیسپریشن ہے کہ فوری طور پر محرم کے بعد اے پی سی ہو سکے گی، کریں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ یہ ضمیر صاحب، شیخ رشید صاحب جو بھی بیانات دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کی زمینی حقیقت بعض اوقات جلد یا بدیر سامنے آ جاتی ہے، جیسا کہ وہ نیب یا احتساب کے معاملے میں جو کچھ کہتے رہے وہ ہم نے وہی آنے والے دنوں میں کہیں نہ کہیں ہوتے دیکھا بھی ہے۔ مگر یہ جو رابطے ہیں، پیپلز پارٹی تو تردید کر چکی ہے کہ کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا، اور جو میرے پاس جتنی خبر موجود ہے، جو مجھے باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ جو 2 دن سے خبر چل رہی ہے کہ فضل الرحمان صاحب سے اور پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو زرداری سے کوئی رابطہ کیا ہے، ایسا کوئی رابطہ ہوا نہیں ہے۔ اور جو آخری رابطہ ہوا ہے وہ جس دن مریم نواز صاحبہ پیش ہوئی تھی، نیب والا جو پورا ایپیسوڈ ہوا تھا، اس دن فضل الرحمان صاحب نے رابطہ ضرور کیا تھا، اور جو واقعہ پیش آیا تھا اس پر اظہار ہمدردی اور افسوس مریم بی بی سے بھی بات کی تھی، اور پھر اس کے بعد کچھ گھنٹوں بعد انہوں نے نواز شریف صاحب سے بھی کی تھی۔ تو جو حالیہ یہ سب کچھ باتیں ہوئی ہیں 2 دن میں، میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں یہ اے پی سی اور اس اپوزیشن کا اکٹھ فی الحال اگلے 2-4 ماہ میں نظر نہیں آتا کسی طور ہو سکے گا، کیونکہ ابھی کیسز کے معاملات اور ہیئرنگز یہ سب کچھ شاید سپیڈ اپ ہوتے نظر آئے گا اگلے چند دنوں میں، ہفتوں میں۔ کچھ اور معاملات یہ احتساب کو لے کر، مزید کچھ اور لیڈرز کے نام، ان کی پیشیاں، طلبیاں، سو اپوزیشن دیکھ رہی ہے کہ کہاں تک اس کے پاس یہ مارجن موجود ہے کہ وہ اکٹھے بھی ہوں، کیونکہ جو کوئی زیادہ بولے گا، جس کی آواز زیادہ آئے گی، اس کو زیادہ طلبی اور زیادہ اس کی سماعت ہمیں نظر آتے ہیں۔ عائشہ، عوام تو آج پس رہی ہے نا، جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، اب نذیر لغاری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام لیڈر ڈھونڈ رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ کون لیڈ کرے گا۔ آج مسائل ہیں، ہو سکتا ہے 3 مہینے بعد وہ مسائل نہ ہوں عوام کے۔ ضمیر صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ میں جب اس پوری صورتحال کو اور آپ لوگوں کو جا کے ملے، جس جگہ لوگ کھڑے ہیں، مجھے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جو سیاستدان بار بار وعدہ، سہانے خواب دکھانا، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پھر پارلیمان میں جہاں اتنا خرچہ کر کر ایک اجلاس ہوتا ہے، ابھی تو مستقل اجلاس چل رہے تھے، عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے۔ بعض اوقات دکھتا ہے کہ کہیں یہ سیاستدان عوام کے لیے ریلیونٹ ہی نہ ہو جائیں، کتنی دیر تک عوام دیکھے گی اس طرف جس کے پاس آٹا چینی، جو کہ 2 بیسک نیڈز ہیں، بجلی کا بل، گیس کا بل،
جس طرف بات کی جائے وہاں پر نہ تو کوالٹی کنٹرول ہے نہ پرائس کنٹرول ہے, کسی کے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے. صحیح. تو عوام irrelevant اس سسٹم سے خود کو کر رہی ہے کہیں نہ کہیں. چلیں, اگر عوام ریلیونٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو تو اسی وجہ سے کر رہی ہے کہ ان کو کوئی ایسا لیڈر نہیں نظر آ رہا جو ان کی آواز لے کر آگے چلے. رانا مبشر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل ہینڈ دوبارہ ایکٹیو ہو گیا ہے اپوزیشن کے پیچھے, یا یہ بھی ایک مطلب ایک ہوکس ہے اور یہ بھی بس ایسی مذاق ہے؟ کیونکہ حال ہی میں جو ہم نے دیکھا, اور خاص طور پر وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان کے بعد کی صورتحال سعودی عرب کے ساتھ خاص طور پر, اور پھر دوبارہ یہ بھی مطلب سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں, حوالے سے بھی چل رہی ہیں یہ چیزیں کہ جی سعودی عرب نے پھر دوبارہ شاید کہا ہے گورنمنٹ کو یا ہماری عسکری قیادت کو کہ جی اپوزیشن خاص طور پر شریف خاندان کے ساتھ کچھ ریلیکسیشن کریں. میں تھوڑی سی ایک چیز آپ کے ساتھ ایک شیئر کر لیتا ہوں. خبر دیں, خبر ہی دے رہا ہوں آپ, کیونکہ خبر بڑی دیر ہوگی. ایک تو خبر میں دے چکا, پہلی دفعہ میری جب باری آئی تھی, اب دوسری اور دے رہا ہوں آپ. صحیح. دیکھیں, جو چیف آف آرمی سٹاف ہے باجوہ صاحب, ان کا یہ جو دورہ ہوا ہے سعودی عربیہ کا, وہ بہت کامیاب دورہ ہے. میں اس کو کامیاب کیوں کہتا ہوں, میری ذرا بات ایک منٹ کے لیے سنیے. صحیح. اس لیے میں کہتا ہوں کہ باجوہ صاحب کا دورہ سعودی عرب کا کامیاب تھا کہ باجوہ صاحب کا جو انٹریکشن ہوا ہے, جو ملاقات ہوئی ہے, وہ خالد بن سلطان سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ شاید نائب ڈیفنس منسٹر, جی ہاں, ان سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور بہت اچھی ملاقات ہوئی ہے. اور اس کے ریزلٹ بھی بتا دو کیوں میں اچھا کہہ رہا ہوں اس کو, کہ آپ جب واپس لینڈ کرتے ہیں باجوہ صاحب پاکستان کے اندر, تو اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پیچھے سعودی عربیہ ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جی وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں, لیکن وہ وقت مختصر ہے اس لیے میں نہیں بیان کر سکوں گا. لیکن یہ بالکل کامیاب دورہ میں اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ ان کا انٹریکشن جو ہوا ہے, ان کی جو باڈی لینگویج تھی آپس میں باجوہ صاحب کی اور خالد بن سلطان کی, وہ بڑی ہارمونیس تھی. بڑا اچھا ایک باڈی لینگویج مجھے نظر آیا وہاں. اور میری جو اطلاعات ہے, میں اس کے مزید آگے چلا جاتا ہوں. چلیں, ہمیں جو سکھایا گیا تھا وہ بھی بتا دیتا ہوں. جو میری اطلاعات ہیں, جو میری انفارمیشن ہے, وہ یہ ہے کہ جس میں جو لوگ ساتھ گئے تھے, ان میں سے میری سورس کہتی ہے جناب کہ ان کی بہت اچھے وہاں پہ ملاقات ہوئی, اور بڑی اس کو بڑا پازیٹیو لیا جاتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب آگے جو آئندہ آنے والے دنوں میں نا, مجھے کوئی پرابلم نظر نہیں آتی ہے ضمیر صاحب. اور اسپیشلی اگر یہ 2-4-6 مہینے گزر گئے نا حکومت کے, تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی بھی اپوزیشن ہو یا کوئی بھی لیڈرشپ ہو جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے بندے اکٹھے کر سکے گی. میں آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ, مجھے نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے, اس کے ریزن ہے کیونکہ اگر جس طریقے سے دیکھیں FATF نے 31 دسمبر 2020 تک 2020 تک آپ کو ایک ایج دیا ہوا, ریلیف دیا ہوا. ٹھیک ہے جی, کہ نو کوسچنز آسکڈ, آپ جو دل کرتا ہے پیسے نکالے اور وہ یہاں پہ انویسٹ کر لے. ون, سیکنڈلی آپ نے یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے بوم کر جائے, مطلب اکنامک جو پریشر ہے وہ بھی ایز ہو, مطلب آؤٹ ہو جائے. صحیح. ذرا تھوڑا سا انٹرنیشنل سینیریو میں ضمیر صاحب دیکھیے گا کہ پوری جو دنیا ہے, پوری دنیا میں ایک پرابلم کھڑا ہوا ہے اس وقت, اکنامک کرائسس ہے. ٹھیک ہے نا, بڑی بڑی اچھی اسٹرانگ اکنامک کنٹریز جو ہے جو کہ فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہیں, ان پہ بھی کرائسس کھڑا ہوا ہے. اگر یہ آپ یہاں پہ ٹرن اراؤنڈ کر جاتے ہیں پاکستان کے اندر, یہ حکومت جو جس طریقے سے یہ کرنا چاہ رہی ہے, تو اٹس اے ون ون سچویشن, نو ڈاؤٹ. اٹس اے ون ون سچویشن فار دیم. اگر یہ 4-6 مہینے میں موو کر دیتے ہیں, ٹرن اراؤنڈ کر دیتے ہیں, تو یہاں پہ اسی 4-6 مہینے میں, رانا مبشر, اسی 4-6 مہینے میں جو میرا سوال تھا کہ یہ اپوزیشن زیادہ ڈیسپریٹ ہوگی, لیکن ابھی بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک کے بعد میں یہی کوسچن میں اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھوں گا کہ اب یہ اگر چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو رہی ہیں تو اپوزیشن زیادہ ڈیسپریٹ ہوتی جائے گی کہ یہ تو اپنے ان کے پیر, اب موجودہ حکومت کے پیر زیادہ جمتے جا رہے ہیں. اور ابھی تک کی صورتحال جس طرح عائشہ نے بھی کہا اور نذیر لغاری صاحب نے بھی کہا کہ عوام کے مسائل ابھی جوں کے توں ہیں, چاہے وہ بے روزگاری ہو, غربت ہو, مہنگائی ہو. بریک کے بعد
ویلکم بیک. نذیر لغاری صاحب, کراچی پر سیاست ہو رہی ہے, اس سے کوئی کراچی کے لیے بہتری بھی آئے گی یا صرف سیاست ہی ہوگی؟ میرے خیال میں سیاست ہو رہی ہے, اور سیاست جو ہونی چاہیے, سیاست کے ہونے پر تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ سیاست کریں اور سیاسی عمل آپ کا ہمیشہ بہتر نتائج لاتا ہے, مگر سیاست کے ساتھ گیم ہو رہا ہے, پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے, یہ سیاسی عمل نہیں ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اور جا کر معاملات کو خراب کرتی ہیں. کراچی کو اسٹیبلشمنٹ نے اور مختلف لوگوں نے اور مختلف تنظیموں نے, مختلف جماعتوں نے اپنی چراگاہ بنا لیا ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں ان کے اپنے مفادات اس سے وابستہ ہو گئے ہیں, اور ان کے حصول کے لیے بہت کچھ ہوتا رہتا ہے, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. میرا خیال ہے کہ کراچی میں پوٹینشل اب بھی موجود ہے, کراچی کو اب بھی سروس دی جا سکتی ہے, لیکن پاکستان میں چیزیں اوورآل پیچھے گئی ہیں. نذیر لغاری صاحب ذرا کوئکلی, کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی ایسی جماعت ہے جو سمجھ رہی ہے کہ ان کے ہاتھ سے کراچی نکل رہا ہے, مطلب ریت کی طرح نکل رہا ہے ان کے ہاتھ سے کراچی؟ کہیں پہ کسی جماعت میں یہ فیلنگ ہے جس وجہ سے ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ پریس کانفرنسز شروع ہو چکی ہوئی ہیں کراچی کے معاملے پہ؟ جس کے روٹ نہیں تھے اس کو تو یقیناً اس بات کی فیلنگ ہوگی نا. اس پارٹی کے, جس پارٹی کے روٹ ہی نہیں تھے, جس پارٹی کو اچانک معلوم ہوا کہ وہ میرے پاس 14 سیٹیں آ گئی ہیں اور میرے پاس قومی اسمبلی کی اور 22 سیٹیں آ گئی ہیں صوبائی اسمبلی کی, اس کو تو یقیناً یہ اس بات, اس کی کوئی گراؤنڈ تو ہے نہیں. اس کے پیچھے آپ جس کا بیج ہی نہیں ڈالا گیا تھا وہ ایسے پودے ہو گئے, درخت ہو گئے, تناور درخت ہو گئے. اس پر تو آپ کو بھی حیرت ہوگی, ہمیں بھی حیرت ہوگی. ارے یہ اس کو تو اس بات کا احساس ہوگا. دیکھیں ایم کیو ایم کا آگے کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے, لیکن ایم کیو ایم کی کچھ بیس تو تھی, کچھ اس کے پاس ایک ورکر تھا, ہمیں اس سے شدید اختلاف رہا, اور ملیٹنسی کو ہم اس کی مذمت کرتے رہے, اور ملیٹنسی کا ہم نے کہا ہے کہ سیاست کے اندر ملیٹنسی کسی صورت میں برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے, لیکن اس کا سیاسی رول سے ہم انکار نہیں کر سکتے. صحیح بالکل. عائشہ, your take on جی عائشہ, وقت کم ہے, سوری لغاری صاحب. عائشہ, your take on کراچی پالیٹکس. ضمیر صاحب, میں یہ کہوں گی کہ کراچی میں واقعی سیاست ہو رہی ہے, اور خود شاید سیاستدان بھی نہ سمجھ سکیں کہ وہ خود ہی کراچی کے عوام کے ساتھ سیاست کرتے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو کمیٹیاں کھیلا جا رہا ہے, وفاق اور صوبے کے درمیان عدم اعتماد اپنی پیک پر ہے, اور جب الزامات اور بیانات اور ایک دوسرے پر انگلی مستقل اٹھائی جاتی رہے تو پھر تعمیراتی طور پر یا جیسے کہ نا کنسٹرکٹیو کوئی نتائج وہ نکلنا بہت مشکل ہے. نتائج وہاں کے سٹیک ہولڈرز کو ہی نکالنے ہیں, کیونکہ ڈیلیور سٹیک ہولڈرز کو کرنا, اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ایک دوسرے پر اعتبار کیا جائے, یا پھر جو بھی فیصلہ کرنا ہو یکمشت کر کے عمل درآمد کی طرف لے جایا جائے. یہ جو الزامات کی سیاست ہے یہ کراچی کو کچھ نہیں دے گی, کیونکہ آپ بھی کراچی سے ہیں اور آپ کو بہت شامل. رانا مبشر, آپ بہت عرصہ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اسد عمر صاحب تو کہتے ہیں سیاست اپنی جگہ, لیکن ہم بہت ہی زبردست پروجیکٹس پہ کام کرنے لگے ہیں مل کر سندھ حکومت کے ساتھ. ڈو یو تھنک کہ اٹس ورکیبل, کچھ بہتری آئے گی؟ I personally think that this is the last warning, and this is how I take it. This is the last warning. اور کراچی والوں کے ساتھ تو ایسے سلوک کیا جاتا ہے نا, کراچی آئٹس کے ساتھ, چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, ان کے ساتھ تو بیچاروں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی مترے پتر ہو, ٹھیک ہے, یا مترے بچے ہو. خیر اینی ویز دیٹس اے سیپریٹ تھنگ, بٹ دین اگین پرابلم یہ ہے کہ آپ جب تک بیٹھ کے ان کو نہیں سمجھائیں گے ونس فار آل, اور میرے خیال میں دس از دا لاسٹ چانس which they are getting, all these political parties are getting. اور اگر یہ if they don't sit together, if they don't put their heads together and find a solution to it, I think something extraordinary can happen. Like only in Sindh? Only in Sindh? Yes, but like آپ اس کی کانسٹیٹیوشنل چیزوں میں مت جائیں کہ کانسٹیٹیوشنلی کیسے ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے, ویسے ہو سکتا ہے, لیکن I personally think they have been given a last chance. And if they avail it, all the political parties, good for them. If they don't avail it, I personally think کہ نہ صرف کراچی بلکہ پارٹیز کے لیے بھی مشکل ہوگا. عائشہ بخش, رانا مبشر, نذیر لغاری صاحب, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.